बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक नए आगाज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर शख्स वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। वो किसी न किसी तरह वो कुछ हासिल करना चाहता है, वो कामयाबी के एक आला मुकाम पे खड़ा रहना चाहता है। अब उसके लिए जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमें लेसन मिलते हैं, जो हमें जो एक राज़ मिलता है कि किस तरह कोई इंसान कामयाब हो सकता है, तो वो सिर्फ़ यही है कि जो लोग उनके पास जितनी भी कामयाबी होती है उसको बाँटते हैं किसी के साथ, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब इंसान होते हैं। जो अपनी कामयाबी को तक़सीम करते हैं, जो अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब इंसान होते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनकी वजह से खैर फैलती है, वो भी कामयाब होते हैं। या जो अल्लाह के काम करते हैं, जो अल्लाह के काम करता है अल्लाह उसका काम कर देता है, तो वो ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं। एक इसके पीछे जो सबक निकलता है ना, वो है गिविंग, देना। अगर आप कुछ आप देना जानते हैं ना, कुछ बांटना जानते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये देखें, कॉलेज स्कूल में एक मुशाहदे के मुताबिक कि जितने वो स्टूडेंट्स जो दूसरों की हेल्प किया करते थे पेपर्स में, एग्जाम्स में नहीं, वैसे मतलब जो हेल्प किया करते थे, वो आज ज़्यादा कामयाब है। और जितने लोग जिनसे आप कोई चीज़ मांगा करते थे कि भाई अपना नोट्स देना, मुझे पढ़ने हैं, तो नहीं जी अम्मी ने मना किया हुआ। भाई अम्मी ने नोट्स क्यों मना कर दिए? यार बॉल पेन देना अपना, नहीं वो मामू ने मना किया हुआ है। भाई मामू क्यों मना करेंगे किसी को बॉल पॉइंट देने से? तो जितने लोग किसी के साथ बांटते नहीं थे, आज वो कामयाब इंसान नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो भी हमें दिया है, जिसमें इल्म है, हुनर है, हमारे इख्तियार हैं, जो हमारे पास है इस वक्त, उसे लोगों के साथ बांटने में हमारी कामयाबी छुपी हुई, कामयाबी हमारी उसमें छुपी हुई है। हमारी आज की इस दौर की, इस वक्त की, आज के दिन की, और ये जो हमारी खूबियां हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के फ़ायदे हैं, और जो हमारी आज की ख़ामियां हैं, वो हमारी मुस्तकबिल के नुकसान हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसी ही कुछ बात करेंगे कि ये जो गिविंग है, जो कुछ बांटना है, खुशियों को बांटना, कुछ देना किसी को, ये पता है उसके लिए हौसला बहुत बड़ा चाहिए होता है। एक मिसाल मैं अक्सर कोट किया करता हूँ कि हम लोग ये सब ने सुना होगा किसी न किसी से कि जनाब मैं अल्लाह ताला की राह पे 50 करोड़ रुपए दे दूंगा अगर अल्लाह मियाँ मुझे 1 अरब देगा तो। वाह भाई क्या बात है, तुझे 1 अरब मिलेगा, तू अल्लाह की राह में 50 करोड़ दे देगा। ये तेरी जेब में सिर्फ 100 रुपया है, उसमें से 50 रुपये देते तो मौत पड़ रही है। ये है हमारी सोच सबकी। हमें थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसी के काम आ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को मुफीद बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को मुयस्सर बना सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, जिन्होंने, उनके पास जो वसाइल हैं वो उन्होंने लोगों के साथ बांट लिए, जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का हुनर जानते हैं और उन्होंने लोगों तक खुशियाँ बांटी हैं। उन्हें ज़िंदगियों में जो थोड़ा बहुत आप कर सकते थे, उन्होंने उनकी हेल्प की है। थोड़ी सी तरतीब बदलनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में साहब मौजूद होते हैं, वो पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वहाँ रह के
یہ سارا نظام دیکھتے ہیں اور لوگوں میں خوشیاں اور آسانیاں جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ بھی ہیں سیرت عباس ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری آسٹریلیا کیور پاکستان ویلفیئر ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سیرت عباس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام فہیم بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی آپ سے جو ہے وہ باقاعدہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. یہ کوارڈینیٹر ہیں اس پوری آرگنائزیشن کے. ایڈوکیٹ ہیں فرحان علی صاحب، یہ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرحان صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، Thank you so much. زبردست. سیرت عباس صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان کی کتنی یاد آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی یاد تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت ہی ستاتی ہے، یاد آتی ہے. اور اس کا جو بہترین حل ہم نے نکالا ہے وہ پاکستانیوں کی خدمت کرنے کا ہے، تاکہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ان سے اٹیچ رہیں، اپنی یاد کو یا اپنی تشنگی کو اس طریقے سے پورا کر سکیں. تو پاکستان کو تو بھولنا، اپنے آپ کو بھلا سکتے ہیں لیکن پاکستان کو نہیں بھلا سکتے کبھی بھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی پہلے آپ بیسیکلی لوگوں میں، جیسا کہ میں نے کہا، آسانی پیدا کرنا اور کسی کو خوشیاں جو ہے نا وہ پہنچانا، یہی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. تو اس میں مال آف سمائلز آپ کی ایک وہ کیمپین ہے پوری، جو ہر دفعہ وہ کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ اس کے بارے میں جن لوگوں کو نہیں پتہ اس بارے میں، وہ ذرا خود بتا دیجیے کہ مال آف سمائلز ہے کیا؟ دیکھیں، مال آف اسمائلز مسکراہٹوں کا بازار، ایک ایسا بازار جو ان یتیم بے سہارا بچوں کے لیے جو معاشرے میں سب سے زیادہ نظر انداز طبقہ ہے، جو آرفن ہومز میں اپنی صبح شام گزارتے ہیں. ایسے بچے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے سر پہ ان کے والدین موجود نہیں ہیں. تو کیور پاکستان نے 3 سال پہلے اس کانسیپٹ کو سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ہر سالانہ بیسس پہ ایک ایسا شاپنگ مال، ایک ایسا شاپنگ سینٹر، خود ساختہ شاپنگ سینٹر بنائیں گے جس کے اندر ہر وہ چیز اس بچے کے لیے رکھیں گے جو آپ کے یا ہمارے یا کسی بھی عام انسان کا بچہ جا کے شاپنگ مال میں جا کے پرچیز کرتا ہے اور اپنی خوشی اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. تو ہم نے اس کام کو اس لیے سٹارٹ کیا کہ اس میں بچے وہاں پہ آئیں اور فری شاپنگ کریں، جس میں بچوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں، جس میں ان کے کپڑے، جوتے، کھلونے، بچوں کی کاسمیٹکس، ان کی جولری، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر بچوں کے لیے ان کا 1 سال کا میڈیکل بھی رجسٹر کیا جاتا ہے، اور ان کی جو تعلیمات کے حوالے سے، جو ان کی تعلیم کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو وہاں پہ بھی اسکالرشپ بھی دی جاتی ہیں. جو بچے یتیم خانوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے میڈیکل ایشوز، جبکہ وہ جو آرفن ہومز ہیں وہ خود چیریٹی بیسس پہ چل رہے ہیں تو وہ اتنی اچھی نگہداشت ان کو نہیں ملتی ہے، تو ہم ان کو میڈیکلی بھی اس لیے کور کرتے ہیں تاکہ ان کو ہیلدی انوائرمنٹ میں بھی رکھا جا سکے. اور جو ان کی چھوٹی موٹی جو ضروریات ہیں، جس میں کھلونے ہیں، کپڑے ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹیشنری ہیں، بیگز ہیں، شوز ہیں، جتنی بھی چیزیں وہاں پہ ہم ہو سکتی ہیں، تقریباً 35 سے ابو ہمارے اسٹالز ہر سال وہاں لگتے ہیں. تو اس سال بھی 19 جنوری کو یہ پروگرام ہوا ہے. جی بالکل زبردست زبردست. تقریباً کتنے بچے جو ہیں وہ آپ کی مطلب اس کوشش سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ فہیم بھائی، اس ایئر جو ہے تقریباً 650 بچے پورے کراچی سے آئے تھے. 650 جی 650 بچے، اور مختلف آرفن ہوم سے یہ بچے آئے تھے. ان کو ہم نے فری ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کی تھی اچھا، تاکہ وہ اچھی ٹرانسپورٹ پہ بھی آئیں. اور ایک پورا ایک شاپنگ مال کا جو ماحول ہوتا ہے کہ جہاں فوڈ اسٹالس ہوتے ہیں، جہاں پر کھیلنے کودنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، تو یہ تمام ماحول ہم نے وہاں پرووائڈ کیا تھا. باقاعدہ ان کے لیے جمپنگ کیسلس وغیرہ لگائی گئی تھی، کارٹون کریکٹرز تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہاں پہ فوڈ کارنر ہم نے ایک لگایا تھا گرینڈ مال آف اسمائلس میں، جس میں ان کے لیے فری میں جو ہے کھانے پینے کی آئس کریمس، اس طرح سے بریانی یا اور ایسی چیزیں کھانے پینے کی جو بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی اچھی دکان سے خریدوں، تو وہ تمام چیزیں وہاں پرووائڈ کی گئی تھی. تو مطلب یہ کہ ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے اوروں کے بچے جاتے ہیں بڑے ڈیکوریٹڈ شاپنگ مالس میں جاتے ہیں، لگژری شاپنگ مالس میں، اور وہاں جا کے اپنی من پسند چیز خریدتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیریٹی جو ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو وہاں پہ لائن پہ لگا کر اور مطلب پیکنگ میں پرانی چیزیں دے دی جاتی ہیں، چاہے وہ چیز اس بچے کو پسند ہو یا نہ ہو. ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ہر اسٹال پہ ڈفرینٹ ورائٹیز رکھی ہوئی تھی. فار ایگزامپل جیسے کپڑے ہیں، کپڑے ایک ہی طرح کے نہیں تھے، ڈفرینٹ. یا جس طرح کھلونے ہیں
تو ہر ٹائپ سے ایج کو دیکھ کر ایج تو ڈفرینس اپنے کو پوائنٹس کوائنس کچھ اس طرح کے بالکل بالکل تاکہ بچہ جو بھی چیز وہاں سے لے اپنی خواہش کے مطابق لے جو نہیں تو بچے اس کو نے خود پسند ہو. پرچیز کیا وہاں خود پرچیز کیا اور یعنی اس کو دیا کیا گیا؟ اس کو پاسز دیے گئے تھے, پیپر کرنسی اس کو دی اچھا گئی پیپر تھی کرنسی دی جس گئی. میں اس کا اسٹال نمبر لکھا ہوا تھا, اس کا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ ہمارے والنٹیئرس تمام اسٹالس پہ تھے. اچھا ڈائریکٹلی اسے پتہ ہے کہ میں نے اس اسٹال پہ جانا ہے اور میرے لیے یہ کپڑے مجھے مل جائیں گے؟ یہ کپڑے مل جائیں گے یہ نہیں لکھا ہوتا وہاں, یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کو کپڑے ملنے ہیں. کون سے کپڑے اس نے لینے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ ان سب کپڑوں میں سے کس کپڑے کو سلیکٹ کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جو اس کی خواہش ہے کہ میں یہ کپڑے پہنوں. اسی طرح کھلونے کے اندر جو ہے کوئی کرکٹ کا شوقین ہوتا ہے تو وہ بیٹ بال وہاں سے لے سکتا ہے, کوئی ٹینس کا شوقین ہوتا ہے یا کوئی پلے گیم کا شوقین ہوتا ہے. تو ہم نے کھلونے بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے رکھے تھے تاکہ بچہ اپنی خواہش کے مطابق وہاں سے وہ کھلونے جو ہے وہاں سے لے سکے. یعنی بچے کو ہم نے بچے کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسا مال سجایا تھا کہ جہاں بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. یہ ہم نے گرینڈ مال آف اسمائلس نام بھی اسی لیے رکھا ہے کہ خوشیوں کا بازار. اور اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی پر سے سماجی سیاسی مذہبی شخصیات وہاں پر شرکت انہوں نے کیا تھا, اور ممبر آف نیشنل اسمبلی کے ممبرز, قومی پروونشل اسمبلی کے ممبرس نے بھی, تاکہ وہ بھی ٹائم اسپینڈ کریں ان بچوں کے ساتھ اور مسکراہٹیں بکھیریں اس پروگرام کے اندر. صحیح بالکل صحیح. ہم اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. آپ دوستوں سے بھی ذرا بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ فرحان علی جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں آسٹریلیا کیور پاکستان ویلفیئر کے, اور ہمارے ساتھ اسی ویلفیئر کے آسٹریلیا کیور پاکستان ویلفیئر کے جنرل سیکرٹری جو ہیں سیرت عباس صاحب, وہ بھی لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ. ان بات چیت کا ایک سلسلہ جاری ہے. اچھا سیرت صاحب, آپ یہ جو کام کر رہے ہیں جو خاص طور پہ اور جو آرفن کڈز ہیں, یہ صرف انہی تک محدود ہے اور اس میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا ان دونوں باتوں کا جواب دیجیے گا. دیکھیں آرفنس تو ہماری پرائمری ہمارا آبجیکٹو ہے کہ جو ایسا طبقہ جو سب سے زیادہ معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے اس کو ہم کیٹر کریں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو اسلامی ایریاز ہیں جیسے ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن یا چھوٹی چھوٹی چیزیں میسر نہیں ہیں, ہم ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. مال آف اسمائلس کی خوبصورتی بھی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں مختلف آرفن ہوم سے بھی آئے ہیں, اور جو مختلف ایسی آبادیاں ہیں جہاں پہ وسائل کی کمی کی باعث لوگ بچے اچھی جگہ پہ شاپنگ نہیں کر سکتے ہیں, اپنے خواب کو پورا نہیں کر سکتے, ہم نے ان کو بھی اس میں مدعو کیا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بچہ اس احساس کمتری میں اس گھٹن بھرے ماحول سے باہر آئے اور وہ اپنی لائف کو ایک عام بچے کی طرح جیے, اور جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے, اس کو پہلے اس کو مل جائیں. کہ ہر بچے کا حق ہے اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ میڈیکل, اعلیٰ زندگی اور اعلیٰ لائف سٹینڈرڈ اس کی زندگی کا. تو ہم ان میں ایک خود مختاری پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ یا ہم جیسے کسی بھی عام جیسے انسان کے برابری سطح پہ آ کے ان کا جو ایک انفیریئر کمپلیکس ہے ان کے اندر, اس کو کسی طرح ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور ان کو کمیونٹی اور معاشرے کا حصہ بنانا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ایکوالٹی بیسس پہ فیل کر سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میرا بھی کچھ عرصہ کوئی 2 سال پہلے میرا بھی اتفاق ہوا جانے کا ایک اسی طرح یتیم خانہ میں آرفن ہاؤس میں. تو وہاں جا کے تو مجھے بڑا ایک میں مطلب یہی سوچتا رہا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی بچے ہیں جیسے ہمارے گھروں میں جو بچے موجود ہیں, انہی کی طرح پیارے, کیوٹ, ٹیلنٹڈ, اور مطلب کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ کس وقت سے کس دور سے گزر رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں, تو ان بچوں کو کسی نہ کسی نے تو سپورٹ کرنا ہے نا, کسی نے تو ہیلپ کرنا ہے. تو وہ معاشرے نے, سوسائٹی نے کرنا ہے, اور ایکچولی ذمہ داری تو ریاست کی ہے. تو ریاست اگر ان بچوں کو اگر نہیں کر رہی ہے تو کیا ان بچوں کو چھوڑ دیں گے ہم؟ آپ, میں, سارے لوگ مل کے یہ کام کریں گے. تو یہ آپ لوگوں پہ بڑا فخر ہے ہمیں.
سیرت عباس صاحب اور فرحان صاحب اور آپ باقی آپ کی جو ٹیم موجود ہے جو خاص طور پہ اس پہ کام کر رہی ہے. اچھا بہت سارے اور بھی ادارے ہیں جو اسی خاص طور پہ اسی سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, مگر آپ کو کیا لگتا ہے فرحان کہ یہ جو بچے ہیں یہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں, اور کیا لوگوں کی یہ جو آپ کی یا باقی اور کچھ لوگوں کی کوششیں ناکافی ہیں ان سب کے لیے, یا حکومت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سب معاملے میں؟ فہیم بھائی اورفن ہومس جو ہیں وہاں تو پھر بھی چلیں تھوڑی بہت سہولیات ہیں, مطلب ان کے رہنے کے لیے ایک چھت ہے, ایک جگہ ہے. لیکن اگر آپ کراچی کے مضافات میں جائیں, کچی بستیوں میں جائیں, تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں کہ جہاں رہنے کے لیے ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ کسی پل کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں, کون ہے وہ بچے؟ یہ مطلب یہ کہ کتنے جو ان کے پیرنٹس, مطلب کیوں؟ پیرنٹس بھی ساتھ ہیں, پیرنٹس کا بھی یہ حال ہے, ان بچوں اچھا, کا صحیح پیرنٹس ہے. کا بھی یہ حال ہے. تو جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ مختلف شیلٹر ہومس کا کچھ مہینے جی پہلے جی ایک جی اعلان جی. ہوا ہے, مختلف شہروں کے اندر بنائے بھی گئے. اب یہ نہیں پتہ کہ کتنے عرصے تک یہ قائم رہتے ہیں. یہ ایک اچھی کوشش ہے یقیناً کہ جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے ان کو وہاں پہ ایک جگہ پرووائڈ کی گئی ہے. لیکن یہ کہ یہ ناکافی ہے. آپ اتنے بڑے کراچی کے اندر اگر آپ ایک جگہ پر ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم بنا دیتے ہیں تو میرے خیال سے جو کراچی کے ایک کونے پہ ہے وہ دوسرے کونے پہ نہیں آ سکتا آپ کے پاس رہنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے شیلٹر ہومس ہونے چاہیے. یہاں صرف بچے نہیں بلکہ ایسے لوگ جو راتوں کو پلوں کے نیچے سوتے ہیں یا فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, یا پھر ان کا کھانا پینا ان کی زندگی فٹ پاتھ پہ گزر رہی ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے لیے, ایسے بچوں کے لیے جو ہے ایسے شیلٹر ہومس ہونے چاہیے. ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے, ان کی ایجوکیشن کا کوئی بندوبست کیا جا سکے, ان کے لیے کوئی ایسا روزگار ان کو پرووائڈ کیا جا سکے کہ جس کے ذریعے وہ ان تمام مسائل سے باہر نکل آئیں. این جی اوز جتنا بھی کام کر لیں, جب تک اسٹیٹ کچھ نہیں کرتی, جب تک گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں کرتی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اور بہت ساری این جی اوز جو کام کر رہی ہیں, بچوں کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں, لیکن این جی اوز کی بھی کچھ لمیٹیشنس ہیں, وہ کس حد تک کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. جو کام ریاستی سطح پہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہو سکتا ہے. این جی او جو ہے اس کا ایک رخ ہو سکتا ہے اور اس کا اپنا ایک ریڈیس ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے. مگر آج یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح سیرت عباس صاحب سے اور فرحان صاحب سے یہاں پہ بات ہو رہی, اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ان معاملات کو ہائی لائٹ کیا جائے, سامنے لے کے آیا جائے, تاکہ ریاستی سطح پہ بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں شروع ہو سکیں. اور باقی آپ لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ تو بالکل ساتھ ہیں ہی ہیں, تو وہ تو ہمیشہ جاری رہیں گی. اب آگے کیا کیا کرنے والے ہیں یہ, اور کس قسم کی سہولتیں بچوں کو اور ملنے والی ہیں, اور یہ کس طرح یہ سارا کچھ کر پاتے ہیں, اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم سب بھی تو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن کا تعلق ہے آسٹریلیا کیور پاکستان ویلفیئر سے. یہ آسٹریلیا میں سیرت عباس ہوتے ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اس آرگنائزیشن کے, اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں فرحان علی جو کوارڈینیٹر ہیں, ایڈوکیٹ فرحان علی. اچھا سیرت صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی؟ جی جی بالکل. اوکے. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ آرفن بچوں کے لیے یہ مال آف اسمائل, یہ آپ کی ایک اس تھیم کے ساتھ آپ گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے سیکٹرز پہ آپ کا ادارہ جو ہے نا وہ خدمت کر رہا ہے؟ ہمارے پاس مختلف اور جو شعبے جاتے ہیں اس کے اندر سیکیورٹی, فرسٹ ایڈ, ریسکیو ہمارا جو ہے مین ایک ہمارا پرائمری ٹاسک ہے. کہ جب تک انسانی جان محفوظ نہیں ہوگی تو وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ نہیں لے سکتے. تو ہم نے جو اس کا سٹارٹ جو لیا تھا مینلی وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے لیا تھا کہ مختلف ایسے سینسیٹیو ایریاز جہاں پہ سیکیورٹی کی لیبس ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز, واک تھرو گیٹس پرووائڈ کیے جائیں.
اور اداروں کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو اسکول APS کا سانحہ ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے دنیا سے اس میں شور اٹھا اور جس طریقے سے معصوم مظلوم بچوں کو شہید کیا گیا, وہ بھی چیز ایک بہت زیادہ الارمنگ تھی. تو جو بچے اسکول گوئنگ بچے ہیں جو مختلف اسکولز میں جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے اسکولز کے اندر بھی بہت ساری فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے حوالے سے ہم نے پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ہم نے اس کیمپین کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے سیکیور پاکستان کے نام سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرفیتھ ہارمنی کے بہت سارے ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں مختلف کمیونٹیز میں, کرسچن ہندو کمیونٹیز اور بھی جو ڈفرینٹ کمیونٹیز پاکستان میں بستی ہیں ان کے مختلف تہواروں پہ ان کے لیے مختلف دسترخوانوں کا یا کھانوں کا اہتمام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایمبولینس بھی سروسز ہیں جو پارا چنار اور ہنگو کے اندر ہم اس طریقے کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کیجولیٹیز کو انجرڈ پیپل کو جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو مختلف رمضان المبارک کے حوالے سے جو افطار کے پروگرامز ہیں, افطار ڈرائیوز ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں کہ مختلف شہروں کے اوپر ہمارا پورا رمضان المبارک میں افطاری کا ہم اہتمام کرتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں آسٹریلیا یا ہماری پاکستان کی ٹیم جو ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ کام کرتی ہے وہ اس کا مقصد صرف انسانیت کو سرو کرنا ہے, پاکستانیوں کو سرو کرنا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان چاہے ہم کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں, کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ہمارے پاس ہو, لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے جس نے ہم کو پہچان دی ہے پاکستان اور ہماری میں پہچان اگر ہے. ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے پاکستان کا احسان ہے. بالکل صحیح. مگر ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کس طرح یہ کام وہاں رہ کے کر لیتے ہیں؟ مطلب اور بھی بہت سارے لوگ مقیم ہیں وہاں پہ اور وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, میں چاہتا ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کس طرح کام کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کے اس طرح اتنا, کیونکہ آپ کا ظاہر سی بات ہے اپنا کام ہوگا, اپنا سارا وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں ہوں گی آپ کی, ان سب کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو اپنی آرگنائزیشن والا جو معاملہ ہے اس کو بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس سینگ کو بہت اس کہاوت کو بہت مانگتا ہوں کہ when there is a will there is a way. جب آپ کے پاس ول پاور ہو, جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ کے لیے پھر شاید میرے خیال سے ڈسٹینس میٹر نہیں کرتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے ساتھ جو گراؤنڈ پہ ٹیم جیسے فرحان ہے, ان کے ساتھ جو نیچے پوری ہمارے پاس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کو لک آفٹر کرنا, آئیڈیاز کو فلوٹ کرنا اور اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس میں کافی انرجی ویسٹ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی فیملی کمٹمنٹس ہیں, اپنی جابس ہیں اور اپنے پورے فیملی کے نظام کو دیکھنا ہے. لیکن میرا جو سب سینٹرل آئیڈیا ہے اس چیز کے اوپر کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف کمانے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے یا ہجرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا. انسان کی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہو تو میرے خیال سے انسان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں. آپ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ میں صرف اس دنیا میں صرف کھانے پینے اور عیش و عشرت کو ہے وہ لینے آیا ہوں, تو پھر شاید اس کا دماغ اس طرف نہ جائے. لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے آپ نے انٹروڈکشن دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیپیسٹی میں کوئی چیز ہے, آپ کے پاس کوئی اختیارات ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے, تو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے شکر کرنے کا کہ آپ اس کو لوگوں میں بانٹیں. تو اگر آپ اس ہنر کو, اس کیپیسٹی کو, اس اختیارات کو اگر آپ لوگوں تک منتقل کریں تو میرے خیال سے جو انرجی آپ کو ملتی ہے وہ اسی کام کی کامیابی پہ ملتی ہے, جو لوگ آپ کو پھر اس میں ریٹرن دیتے ہیں جس محبت سے. اور پاکستانیوں سے تو ہمیشہ ہی محبت ملتی ہے. تو یہ پاکستانیوں کی اپریسیشن ہے جو ہمیں پمپ اپ رکھتی ہے, ہمیں فیول اپ رکھتی ہے کہ ہم مستقل کام کرتے رہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی بہت ڈیلے ضرور ہوتی ہیں, لیکن جو چیزیں ہیں ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک بر وقت پہنچیں اور ایگزیکیوٹ صحیح طریقے سے ہو, جو مستحق لوگ ہیں اس سے ان کا فائدہ اٹھا سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جتنی بھی کیونکہ دیکھیں اس میں آپ نے بتایا کہ جو گراؤنڈ پہ جو مین پاور چاہیے ہوتی ہے وہ فرحان صاحب اور ان کے ساتھ والنٹیئرز اور ان کی آپ کی ٹیم کے سارے لوگ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ تو ان سے میں اس بارے میں بات کروں گا, مگر کیا اوور آل اس کے اوپر پتہ ہے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں, اچھے خاصی فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, جو آپ نے وہ ارینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں, لوگوں تک خوشیاں جو ہے نا پہنچانی ہوتی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ صاحب ایک پیسے بھی تو لگ رہے ہوتے ہیں. یہ پیسے آپ صرف خود سے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو آپ کے دوست احباب جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اس کاز کے ساتھ؟ دیکھیے کیور پاکستان کے پرماننٹ ڈونرز ہیں جو آسٹریلیا کے علاوہ بھی امریکہ, کینیڈا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں. ہماری مختلف ٹیمز ہیں جو کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی آپریٹ کرتی ہیں.
تو ہمارے جو پرماننٹ ڈونرز ہیں وہ بھی اس کے اندر ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں یہاں پہ، وہ اس چیز کو بہت جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اوور آل جو کیور پاکستان کا جو پورا آپریشن ہے وہ اوورسیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ اچھے ویل آف پاکستانیز ہیں، یا جو اچھے جو اپنی زندگی لائف سٹائل گزار رہے ہیں، وہ کیور پاکستان کا حصہ بھی ہیں اور پرماننٹ ڈونرز بھی ہیں. یہ چیز صرف آسٹریلیا سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے مال آف اسمائل ایک بہت بڑی ظاہر سی بات ہے، اس پہ لاگت آئی، اور ایک کراچی لیول کو ایونٹ کو مینیج کرنا اور ساری ریسورسز تک پہنچانا پاکستان، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا. تو ہم نے کبھی بھی کسی بھی فورم پہ کوئی اپیل نہیں کی، اور لوگوں نے ہمیں خود محبت سے اپروچ کیا، اور اوورسیز جو ہے وہ ہمارا مین رول پلے کرتا ہے تمام فنڈز کو پاکستان پہنچانے میں. یہ صرف اوورسیز، اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کی، کہ ہم پاکستان میں کسی بھی والنٹیئر، کسی بھی کوآرڈینیٹر یا کسی بھی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ جا کے کہیں پہ کسی سے فنڈ مانگے، کیونکہ ہم جو سب بلیو کرتے ہیں چیریٹی کے کام میں، کہ اگر آپ چیریٹی کر رہے ہیں تو ایک اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں کہ آپ خود اپنے والنٹیئرس کو اس چیز پہ نہ لگائیں، کیونکہ جو کور کمیٹی ہے ہماری، وہ اس چیز کو لک آفٹر کرتی ہے کہ جو ہماری ٹیم کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں. تو اوورسیز والے جتنے بھی ہمارے ہیں، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، ان تمام ملکوں سے ہمارا فنڈز ایک اچھی تعداد میں جمع ہوتا ہے، اور جو ہم پاکستان منتقل کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں آپ سے مزید بات کروں گا اسی کے حوالے سے، کہ چیریٹی کے حوالے سے، کہ کس طرح چیریٹی کی جا سکتی ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا کیا کام کس طرح کر سکتا ہے، اس بارے میں بات کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمیں فرحان صاحب سے بھی بات کرنی ہے، اور کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کیور پاکستان ویلفیئر کے حوالے سے. ایک ایسا ادارہ جو پاکستانیوں کے لیے کہیں نہ کہیں آسانیاں اور ان کے لیے مدد جو ہے خدمت کا ایک کام کر رہا ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ فرحان علی صاحب، جو کہ اس ادارے کے کوارڈینیٹر ہیں، اور دوسرے مہمان ہمارے جو کہ اس ادارے کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. اس وقت وہ آسٹریلیا میں. اچھا فرحان صاحب، یہاں پہ گراؤنڈ پہ جب وہ سارے جو ایک آئیڈیا کو، ایک پلان کو ایک کچھ شکل دینی ہوتی ہے، ہم نے ایک عملی شکل دینی ہوتی ہے، تو اس میں مین پاور چاہیے ہوتی ہے، ایک یا والنٹیئرز یا آپ کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد چاہیے ہوتی ہے، جو جتنے لوگ ہوں گے اتنا وہ اسے ایزیلی اس چیز کو جو ہے نا وہ پاسبل کر دیں گے. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، اور کہ یہ مطلب کیا امپلائیز ہیں آپ کے، ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیں فہیم بھائی، پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ کچھ کرنا چاہتی ہے پاکستان کے لیے، اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہماری یوتھ ہے، اور جتنے بھی ہمارے والنٹیئرس ہیں سب کے سب نوجوان ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، جو انجینئر بن چکے ہیں، جو وکیل بن چکے ہیں. ہم اویئرنیس دیتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر سیشنز کے ذریعے، یا پھر جسے تربیتی ورکشاپ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ اب تم تو ایک بن چکے ہو، ایک پیشہ تم نے اختیار کر لیا ہے، تم وکیل بن چکے ہو، ڈاکٹر بن چکے ہو، انجینئر بن چکے ہو، اب تم نے اس طبقے لیے بھی پاکستان میں کام کرنا، اس طبقے کے لیے بھی کہ جو محروم طبقہ ہے، جو شاید اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ کچھ کر سکے. جتنے بھی ہمارے پاس والنٹیئرس ہیں تمام کے تمام نوجوان ہیں، جو کہ یا تو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں کسی نہ کسی شعبے کے اندر، یا پھر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو امپلائیز کوئی بھی نہیں ہے ہمارے وہ ادارے کے اندر، تمام کے تمام والنٹیئرس ہیں. اور یہ گرینڈ مال آف اسمائل جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارے پورے سال کے اندر، اس میں 200 سے ابو والنٹیئرس کی نیڈ ہوتی ہے ہمیں. تو یہ صرف کسی ایک جگہ سے نہیں، بلکہ جتنی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں کراچی کی، یا پھر جو وہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ تمام نوجوان ہیں جو کہ ایونٹ سے 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور پورے 2 مہینے اس کی پریپریشن ہوتی ہے. یہ تمام جو شاپنگ کا سامان ہے یہ ہم خود جا کے مختلف شاپنگ مالز میں خود پرچیز کرتے ہیں. یہ تمام سامان، وہ ساری ڈیکوریشن، وہ ساری ارینجمنٹ، یہ تمام چیزیں یہ نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. تو اس کا ایک مزہ بھی آتا ہے، جو محنت کر کے، یعنی جو خود جس میں ایک نیکی کے اندر خود آپ فزیکلی بھی اس میں اگر آپ شامل ہوں تو اس نیکی کا بھی ایک مزہ آتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی یوتھ کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے. مطلب چیریٹی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی جیب میں پیسے ہوں،
وہ چیریٹی اس طرح سے بھی کر سکتا ہے کہ جیسے ہم نے اویئرنیس پھیلائی تھی کہ جو بڑے شادی ہالس کا جو کھانا ہے جو بچ جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے. وہ کھانا نہیں جو پلیٹ جی سے بچ جی جی جاتا جی ہے، جی جی وہ کھانا جو کھایا نہیں جا رہا ہو اور وہ بچ جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے. یا پھر ہمارے گھروں کے اندر جو ایسے کپڑے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری یوز میں نہیں ہوتی، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان جھونپڑیوں کے کچی بستیوں کے اندر ایسے لوگوں کو پہنچائیں کہ جو ان چیزوں کے لیے ترستے ہیں. یا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم اسٹریٹ اسکولنگ کے ذریعے، اسٹریٹ اسکولنگ کا بھی ایک سیٹ اپ ہمارا کراچی کے اندر ہے، تو ہم نوجوانوں کو بتاتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے یونیورسٹی سے قریب ہی کھولا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد آپ 1 گھنٹہ ڈیلی جو ان بچوں کے لیے سرو کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو نوجوان ڈاکٹرس ہیں، ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں کچی بستیوں کے اندر. تو نوجوان ڈاکٹرس ہم کہتے ہیں کہ بھائی منڈے ٹو فرائیڈے تو آپ اپنی جاب کرتے ہیں یا جو دوسری چیزیں کرتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے صرف ہمارے لیے 2 گھنٹے نکالیں اور ان کچی بستیوں کے اندر میڈیکل کیمپس میں خدمات پرووائڈ کریں. تو وہ تمام ڈاکٹرز بھی فری آف کاسٹ ہمارے لیے جو ہے وہ میڈیکل کیمپس کرتے ہیں. یا وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ اپنی یونیورسٹی کی ٹائمنگ اینڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ اسکولنگ کے اندر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہمارا جو سارا مین پاور ہے، جو ہمارا ڈپینڈ ہے، وہ یوتھ کے اوپر ہے. اور یوتھ کو ہم اویئرنیس کے ذریعے قائل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیریٹی کرنی ہے اور بغیر کسی غرض کے آپ نے کرنی ہے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا سیرت صاحب، ہیلو. جی جی سن رہا ہوں. جی اچھا سیرت صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیریٹی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے کیا کیا راستے ہونے چاہیے اور جو پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے کسی بھی شخص کی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ تو کیجیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے ترجیح تو یہ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان خدمت کا جذبہ لے کے چلیں، کیونکہ چیریٹی کے کاموں میں یا خدا کی راہ میں جو آپ کام کرتے ہیں، اس کا جو سب سے حقیر صلہ جو آپ کو ملتا ہے نا، وہ میرے مطابق وہ شہرت ہے. تو اگر آپ شہرت کو سائڈ میں رکھ کے آپ صرف یہ سوچ کے کام کریں کہ آپ انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کی نیت اور خلوص جو ہے وہ پھر آپ راہ خدا سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے کام میں بھی امپرومنٹ ہوتی ہے. بہت سے لوگ، اگر میں خود اگر اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں صرف یہ سوچ کے چلوں کہ مجھے اس کام سے صرف شہرت ملنی ہے، تو میرے خیال سے شہرت تو آپ کو ویسے ہی مل سکتی ہے. آپ صرف یہ سوچ کے چلیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں جیسے وسائل کی کمی ہے، یہ بات بہت کلیئر کٹ بات ہے کہ جو لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں، جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں، وہاں کی کرنسی میں اور وہاں کے اخراجات میں اور پاکستان کے وسائل میں بہت فرق ہے. دیکھنے والوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی یہاں پہ رہ کے ڈالرز میں کماتا ہے تو وہ بھی ڈالرز میں ہی خرچ کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، چونکہ وہ پاکستان سے دور ہیں، تو ہمارا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی چیز ملی ہے تو ہم لوگوں تک پہنچائیں. پاکستان میں چونکہ وسائل نہیں ہوتے ہیں لیکن آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں، تو اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے جو فنڈز آف ایلوکیشن آف ریسورسز ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسکیئرس ہوتی ہے، وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ، ضروری نہیں کہ بڑے اسپین سے کام کریں، آپ کوئی بھی چھوٹا سا کام کریں. ایون کہ اگر آپ ایک بلی کا بچہ بھی روڈ پہ زخمی دیکھیں، آپ اس کو بھی گھر لے جا کے اس کو فرسٹ ایڈ دے کے اس کو صحیح کریں. میں نے بلکہ پوسٹ بھی دیکھی کہ ایک انسان نے ایک بلی کے بچے کو، زخمی بلی کے بچے کو اٹھا کے اس نے اس کو اسٹچز لگائے. وہ کوئی ڈاکٹر تھا، تو اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی، لیکن اس کی وہ چیز اتنی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ وہ دل خوش ہوئی کہ کسی بھی جان کا بچانا یا کسی کی بھی انسان کے لیے کوئی کام کرنا کے لیے آپ کو بہت بڑا کوئی نیٹ ورک یا بہت بڑا کوئی اسپین نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس 200 والنٹیئرس ہوں یا کراچی لیول پہ ایونٹ کو جو ہے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جس میں پولیٹیکل جو ہیں وہ پرسنالٹیز اس میں آ رہی ہیں. آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ خود اس کام میں برکت ڈالتا. ہم نے بھی جب اس کام کو سٹارٹ کیا تھا بہت گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کیا تھا. فرحان مجھے بہت بعد میں ملے، اور میں جب جس کام کو میں نے سٹارٹ کیا 2013 کے اندر، تو میں ایک سولو پرسن تھا. اس وقت میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اور میری آواز پہنچنا بہت ایک مشکل مرحلہ تھا کہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں. پہلے تو میں نے فرحان کو اور ان کی ٹیم کو قائل کیا، یہ آئیڈیا تھرو کیا، بتایا کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے اور اس طریقے سے کام ہم کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے ٹیم ہمیں ملی، اور آہستہ آہستہ گریجولی ہم نے اس کام کو اوپر لے کے گئے. ہمارے ایونٹس پہلے بھی ہوتے تھے بہت چھوٹے لیول سے. ہم نے کبھی بھی اس کا لیول کو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے کوانٹٹی میں ہو رہا ہے. ہم کوالٹی بیس، ہمیشہ کوالٹی کو ہم نے مینٹین کیا ہے، کوالٹی کو ہم لے کے چلے ہیں. ہم نے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کپڑے نئے دے رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس آپشن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ریڈ کراس، سیلویشن آرمی یا ایسی جو این جی اوز، جو یو این کی این جی اوز جن کے پاس یوزڈ کپڑے ہیں، ہم چاہتے تو ان سے بھی لے سکتے تھے.
بہت بڑی تعداد ہوتی کپڑوں کی, لیکن اسٹینڈرڈ مینٹین کیا کہ ہم صرف 650 کیٹر کریں گے, لیکن اعلیٰ کوالٹی کا سامان دیں گے جو ہمارا بچہ بھی وہاں سے خرید سکے. کیا تو بات ہے. اس چیز کے فرق کو اگر آپ رکھیں گے تو میرے خیال سے آپ کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. تو کوالٹی پہ جائیں, کوانٹٹی پہ کبھی نہیں جائیں. بالکل اگر صحیح. کوئی بھی شخص کوانٹٹی پہ جائے گا تو میرے خیال سے وہ پہلے ہی مرحلے میں فیل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور جو کراچی سے باہر بھی ہیں, پاکستان بھر میں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح کا, تو وہ کیا کریں؟ اگر کوئی آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی دور ہے وہ نہیں جوائن کر سکتا تو وہ جو ہے اپنے ایریا میں جو پہلی جو نظر جو ہے وہ کن لوگوں پہ ڈالے اور کدھر خدمت جو ہے نا وہ شروع کرے؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, جو بھی لوگ ہم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ facebook.com/yourpakistan لکھ کے ہمارے پیج پہ اپلیکیشن ہمیں بھیج سکتے ہیں, میسیجز کر سکتے ہیں اور اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہمیں وہاں دے سکتے ہیں. یہ تو ایک ہمارا رول آف سمجھ لیں ایڈمیشن کا ایک سوال پہ آپ کو جواب ٹھیک ہے. جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ سب سے پہلے مذہب, مسلک, ہر اس چیز سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت کریں. جب آپ کے پاس جذبہ ہوگا نا کہ ہم صرف کام کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے لیے, آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ صرف یہ دیکھیں پاکستان میں ہر وہ شخص جو پاورٹی کے اس لائن کے نیچے, لکیر کے نیچے ہے, جس کو وہ فیسلٹیز میسر نہیں ہے, پہلے تو آپ اس کو ایم کریں کہ مستحق ہو اور کچھ کرنا چاہتا ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں اس میں خالص اپنی جو رضا جو آپ کی ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو, کہ آپ خدا کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. میں بار بار پھر وہ چیز ریپیٹ کروں گا کہ ان سب کاموں کا جو سب سے حقیر صلہ خدا تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ ہوتا ہے شہرت. وہ چیز آپ کبھی بھی مت سوچیں, اپنے دماغ میں لے کے مت آئیں, کیونکہ وہ چیز جب آتی ہے تو پھر آپ کی نیت میں جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نیت آپ کی خراب ہو جاتی ہے. تو آپ یہ ہے کہ آپ جو اپنے ریسورسز, اگر کوئی ٹیچر ہے جس کے پاس بہت بڑے ریسورسز نہیں ہیں, وہ علم سے سرو کرے. کوئی ڈاکٹر ہے, وہ اگر دن میں 100 پیشنٹس دیکھتا ہے تو وہ اپنا کوئی کوٹا سسٹم سیٹ کر لے کہ میں 10 پیشنٹ صرف راہ خدا کے لیے دیکھوں گا. اگر کوئی بزنس مین ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, تو وہ کسی بھی ایک بچے کو یونیورسٹی میں پڑھائے اور اس کو یہ وعدہ لے کہ جب تم کچھ پڑھ کے بنو گے, تم کو جب بڑے ہوگے تو تم کسی کا مدد کرو گے. بالکل تو صحیح. اس طریقے سے نیکی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے, اور نیکی جب ملٹی پلائی ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی کوانٹٹی میں نکل کے سامنے آتی ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے سیرت صاحب کہ اگر کوئی شخص, دیکھیں لوگ جو ہیں آج کے دور میں کسی کا وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح وقت نکال لیا جائے اپنوں کے لیے ہی صحیح. تو اگر ٹھیک ہے کوئی اگر وقت جو ہے وہ نکالنے سے قاصر ہے اور تو وہ فائنینشلی اگر ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اگر یہ چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ تو کام کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں اسی لشکر کا حصہ بن جاؤں, تو اس کے لیے کیا حساب ہے ذرا وہ بتائیے گا, کس طرح کی آپ کو رابطہ کر سکتا ہے اور چیریٹی کرنی ہو اسے تو آپ لوگوں کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے وہ؟ دیکھیں, ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ زیادہ تر اوورسیز کے اندر ہیں, جو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے اوورسیز کے اکاؤنٹس ہیں جس میں لوگ ہمیں فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے کسی حصے سے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. جیسے مال آف اسمائلز میں بہت سی این جی اوز نے, بہت سے اداروں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ بولا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس کوانٹٹی میں کرنا چاہتے ہیں, آپ جو لانا چاہیں, بچوں کی خواہش پوری کرنا چاہیں, جس طریقے سے بھی آپ ثواب حاصل کرنا چاہیں آپ لے کے آ جائیں. لیکن خیال یہ رہے کہ سامان نیا ہو, بہت مہنگا نہیں ہو, کوئی برانڈ بڑا برانڈ نہیں ہو, لیکن کم از کم اس بچے کے اوپر جچے. تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ سامان نیا ہونا چاہیے, اور آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ وہاں پہ ایک پینسل, ایک ربر, ایک شارپنر ہی کیوں نہ دے دیں, لیکن اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. تو اگلے سال کے لیے کوئی بھی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے کیور پاکستان کے پیج پہ ہم کو ریکویسٹ بھیج دے کہ بچوں کی تعداد اس سال 650 تھی, تو اوبیسلی انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کو 850, 900, 1000 تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لے کے جائیں. اگر کوئی بھی شخص جس کے پاس وسائل ہیں اور اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پیسے کی صورت میں نہیں چاہیے, آپ وہاں پہ بچوں کے لیے اچھی سامان لے کر آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بانٹیں. میں آپ سے پھر دوبارہ سے ایک ایگزامپل دوں گا. ایاز میمن موتی والا وہاں پہ موجود تھے جو دوحہ جیولرز کے اونر ہیں, اور میں اگر وہ سن رہے ہیں میری بات, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ جیولر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. تو میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا, لیکن وہ اپنی مرضی سے بچیوں کے لیے وہاں پہ جیولری لے کر آئے, سونے کی جیولری, کرسٹل سیٹس لے کے آئے. تو جس کے پاس جیسی استطاعت ہے
وہ اس استطاعت کو یوز کرے جس طریقے سے ایاز بالکل یوز صحیح. کری یا کسی بھی اور این جی او یوز کری. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سیرت صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فرحان صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہے, آپ سے بڑی اچھی گپ شپ رہی. آپ, ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے رہے, لوگوں کے لیے خدمت کرتے رہے اور آسانیاں پیدا کرتے رہے. اگر ہمارے پاس پیسے کی شکل میں یا وقت کی شکل میں کچھ نہیں ہے نا, تو ہمیں کم از کم ہم کسی سے بات کرنے میں اپنا رویہ جو ہے وہی اگر نرم کر لیں, اپنے ملازم کے ساتھ یا اپنے سے کسی جونیئر کے ساتھ, یا باہر جب نکلتے ہیں تو عام جو لوگ جن کو ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھتے جن کی, صرف ان کو صرف نرمی سے اور مسکراہٹ سے ان سے بات کر لیں, تب بھی ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. کچھ بس کیجئے, کوشش کیجئے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے ہم لوگ, تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے اور ہم ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں, اور نیوز کیفے میں ہم دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی جو سیاست ہے اس میں ہمیشہ ہی گہما گہمی رہتی ہے, لیکن اب حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ شہر قائد کراچی کو 40 سال پہلے والی حالت میں واپس لے کے آئیں گے. کیونکہ کراچی کے حالات اگر آج سے 40 سال پہلے دیکھے جائیں تو واقعی یہاں پہ بہت امن تھا, سکون تھا, لوگوں میں خوشیاں نظر آتی تھیں, اور بڑا ایک صاف تھا, ٹریفک کم تھا, اور یہ تجاوزات کے اسی سارے سلسلے کی یہ دوسری کڑی بھی ہے یہ فیصلہ. کیونکہ اسی فیصلے کے ساتھ ساتھ جو ہے 500 کے قریب بڑی عمارتیں ہیں جن کو گرائے جانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا, اب انہی عمارتوں کے حوالے سے مذاکرات در مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, مگر بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ رہائشی منصوبوں میں کمرشل بلڈنگز کا ہونا ایک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور دوسرا سرکاری زمینوں پہ رہائشی منصوبوں کا ہونا, کچی آبادیوں میں پکے مکانات کا ہونا. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کو حل کرنا ہے. جو غیر قانونی طور پہ موجود ہے وہ حکومت کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈرز آ چکے ہیں کہ ان کو جو غیر قانونی طور پہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے وہاں سے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو, اس کی بلڈنگ ہے جو بھی چیز ہے اسے توڑ دیا جائے. اور اسی کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں. سیاسی طور پہ بھی کچھ بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آخر یہ ہوگا کیا اس کا کوئی حل ہو سکے گا یا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکے گا. کیونکہ جو ایک غریب عوام جو ہیں ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. چھوٹے چھوٹے پتھارے والے, ٹھیلے والے, ان سب کو اٹھا دیا گیا. گھر جو ہیں کسی کی ریلوے کی پٹری کے پاس تھا, ریلوے کی زمین پہ تھا یا کہیں بھی تھا, وہ انہوں نے سب توڑ دیے وہاں سے. اب ذرا مگر مچھوں کی باری آئی, جس میں بلڈنگز ہیں, جس میں ٹاورز ہیں, جس میں ادارے ہیں, جس میں شادی ہالز ہیں. اب وہ سب ٹوٹنے کی باری آئی ہے, اور مذاکرات کا لفظ جو ہے نا وہ ہم نے اپنے کانوں میں سنا ہے. اس کا ذرا دیکھیں گے کہ کیا بنے گا, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ جو سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں یہ تجزیہ کار ہیں, اور ان سے ذرا اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. صداقت حسین صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو, الحمدللہ. زبردست. ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے یہ جانیں گے. انترانہ گلزار تاج صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں ران صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. گریٹ. اور جو سب سے اہم موقف ہے وہ ہے کہ قانون کی جانب سے, کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آیا ہے, اور
جب ایک کورٹ اور سب سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر فیصلہ دیتی ہے تو اس کا مطلب کتنا وزن ہوتا ہے اور کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، ذرا اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک نامور ایڈوکیٹ ہیں سیفی علی خان صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا سیفی جی، میرا خیال ہے آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ کراچی کو 40 سال پہلے والی حالت میں لے کے واپس آئیں گے، تو یہ کیا ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، ہم اسٹارٹ یہیں سے لیں گے کہ دیٹس مینس کہ جو کچھ بھی کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ 40 سال میں ہوا ہے، اور اب 40 سال میں کون کون سی رولنگ پارٹیز جو ہیں رول کرتی رہی ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو اکموڈیٹ کرتی رہی ہیں۔ اچھا، لیگلی اگر دیکھا جائے تو کچی آبادی کا آپ نے ذکر کیا، تو کچی آبادی جو ہے انڈر دی لا ریگولرائز ہو سکتی ہے، یہ قانون ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایریا کچی آبادی میں بھی نہیں آتا تو وہ ریگولرائز کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میرے ایک پاس کیس تھا، یہ انفیکٹ آپ کے سی ایم ہاؤس کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، اس کے نالا ہے، نالے کے ساتھ پلاٹ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان بننے سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قبضہ ابھی تک ان کے پاس ہے، لیکن کیونکہ وہ کچی آبادی میں بھی ڈکلیئر نہیں ہوا اس لیے ریگولرائز نہیں ہو سکتا، بٹ وہ لوگ قبضہ نہیں چھوڑتے۔ کچی آبادی کا تو یہ ایشو آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے چائنا کٹنگ، آپ نے بڑا سنا ہوگا چائنا کٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ چائنا کٹنگ کیا ہے جی؟ یہ پارک کی زمین ہے، اٹھائی، جو بھی پارٹی آئی اس نے اس کے اوپر بلڈنگ بنا دی، دے دی کسی اپنے بندے کو، بلڈنگ بنا دی، چائنا کٹنگ یہ ہو گئی۔ اسکول کی زمین ہے، اسکول ہمیں کیا پتا، عوام کو تو نہیں پتا، جو ریزیڈنشل وہاں رہتے ہیں ان کو کیا پتا بیچاروں کو، ان کو اٹھا کے دے دی، وہاں پہ بلڈنگز بنا دی۔ اور ہاں جی، گریو یارڈ کی زمینیں ہیں اس پہ۔ اب آپ چلے جائیں شہروں میں قبرستانوں کے حال دیکھ لیں، قبریں کھلی ہوئی ہیں ایک ایک، یعنی کہ برا حال ہے، برا حال ہے، لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ جب دے دیے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہو گئی، راستے تنگ ہو گئے، ٹریفک کا پرابلم دیکھیں آپ کتنا بڑھ گیا۔ جی ہاں، پورے شہر میں آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی، اور پھر پارکنگ مافیا آ گیا۔ آپ نے 2 منٹ کے لیے بھی اتر کے کسی شاپ سے چیز لینی ہے، آپ نے پارکنگ دینی ہے، فوراً ایک بندہ آ جاتا ہے ایسے فوراً، جی جی ہاں پرچی، اور وہ پورا دن۔ اور اب تو مزے کی بات ہے سنڈے کو بھی ہوتے ہیں۔ بھائی میں نے ایک دفعہ میں کل گئی ہوئی تھی کہیں، تو میں نے کہا بھائی سنڈے کو تو چھٹی کر لو، کہتا ہے جی میڈم کیسے کر سکتے ہیں، روزی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھے۔ تو یہ پرابلمز انہی کے ساتھ ہیں۔ سندھ گورنمنٹ آتی تھی، سی ایم آتا تھا، وہ اپنے بندوں کو نواز دیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، سارے لوگ، کسی نے پاکستان کو اور کراچی کو برباد کرنے میں کمی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، اور پیلوٹیڈ کر دیا، ہمارے شہر کو پیلوٹیڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایشو آیا ہے، سپریم کورٹ نے جو ایشو اٹھایا ہے کہ اس کو 40 سال پہلے کر دیجئے، تو یہ سارا کچھ ہمارے پولیٹیشین کا کیا دھرا ہے، جو ہمارے غریب عوام کو، دیکھیں غریب بیچارے نے تو خرید لی نا زمین، اپنے دکان خرید لی، اور وہ بیٹھا ہوا ہے 40 سال سے اپنا بزنس کر رہا ہے، جس نے بیچی وہ پیسے لے کے تو فرار ہو گیا، اب وہ بھگت تو وہ رہا ہے نا بیچارہ۔ آپ نے کوئی سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ آپ کوئی اس میں چاک آؤٹ کرتے پروگرام، کوئی آلٹرنیٹو زمین دیتے، کہیں شہر سے باہر دے دیتے کہ یہ جو دکانیں ٹوٹ رہی ہیں ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں اور سارے غریبوں کو لوگ روتے پھر رہے ہیں، اور جب آپ کی شادی حالوں کی بات آ جائے تو بھی آ جائیں جی وزیر صاحب بھی کہہ دیں جی میں استعفیٰ دے دوں گا، اگر تو بھائی آپ غریبوں کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ اس وقت آپ نے کہا سپریم کورٹ کا آرڈر ہمارے لیے جو ہے وہ بس حرف آخر ہے، ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ وسیم اختر صاحب بھی یہی کہتے رہے، ٹھیک ہے، جاتے رہے کہتے رہے، اور اس کے بعد جب آیا کہ جی 500 شادی حال، اب مجھے نہیں پتا 500 شادی حالوں میں سے پیپلز پارٹی والوں کے کتنے ہیں اور ایم کیو ایم کے کتنے ہیں۔ صحیح۔ اچھا نہیں، کچھ تو ہیں، میں نے کوئی سیاستدانوں کی تصاویر بھی دیکھی ہیں شادی حالوں کے باہر، جب وہ وقت پہ بند نہیں ہوا کرتے تھے، تو ایک یہ تو چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا۔ گزرانہ گلزار تاج صاحب، سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سعید غنی صاحب نے یہ کہا ہے، جو وزیر بلدیات ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو پہلے بھی جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کیا وہ ان کا جو غریب آدمی کا غم تھا یا دکھ تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ یہ استعفیٰ دیتے؟ نہیں۔ اور تھوڑا سا پلیز ایک ایڈ کر لیجئے گا، اور ان کے استعفیٰ دینے سے سپریم کورٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا یہ بھی بتا دیجئے۔ دیٹس اے کوئسچن۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ نے صحیح فرمایا، پیپلز پارٹی شروع دن سے مخالف ہے اس توڑ پھوڑ کے،
پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے اس توڑ پھوڑ کی شروع دن سے ہی، حمایت نہیں کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، میں پھر کہہ رہا ہوں حمایت نہیں کی، توڑ پھوڑ کے مخالف ہیں ہم۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ 40 سال سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ سندھ میں اقتدار میں ہے، تو اگر یہ 40 سال پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوتے تو 40 سال بعد کسی کو گھر سے نہ نکالنا پڑتا؟ میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو احکامات جاری ہوئے سٹی گورنمنٹ نے کیے، میئر صاحب نے کیے، پیپلز پارٹی نے تو جن کی دکانیں ٹوٹی ہیں ان کو ریگولائز دلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے تو اس میں یہ کوشش کی ہے کہ ان سب کو ریگولائز کیا، وہ ان کو الٹرنیٹ دیا جائے، اور ان کو دے رہے ہیں الٹرنیٹ، جو صدر میں اور آپ کا بولڈن مارکیٹ اور آگے پیچھے جو ٹوٹی ہیں، جامع کلاس پر، لائٹ ہاؤس پر، ان کو الٹرنیٹ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے تو ان کو الٹرنیٹ دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، استعفے کی جو بات ہوئی ہے، جب یہ بلڈنگ توڑنے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ وہ جب توڑا تو اتنا ریگولائز، اتنا کتنے لوگوں کو الٹرنیٹ دیں گے؟ پورے شہر میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا ہے پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں نہیں ہوا، پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں ہوا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، جیسے ابھی جب عام بستیوں میں اور یہ چھوٹے چھوٹے جب دکاندار اور کاروبار کرنے والے جب ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، تو اس وقت سعید غنی صاحب نے استعفے کی بات کیوں نہیں کی، اور اب کیوں بات کی ہے؟ بات تو یہ ہے، یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں، مشرف صاحب کو تو وہ چھوڑ دیں، ہم پچھلوں کو الزام دے دیں کہ کب تک ہم اپنے معاملات چلائیں گے نا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، 11واں سال تو ان کو بھی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں پیپلز پارٹی نے، میں پھر آپ سے وہی کہوں گا، 11 سال ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کو اجاڑا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ رہتے رہیں، اور بہت سی جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ KMC نے لیز دی ہے، KMC نے ہی ان کو لیز دی ہے، اور ان کو اب جو ہے ان کو انہوں نے اٹھا دیا، میئر صاحب نے، پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ریونیو میں آپ کا کیا۔ ٹپی صاحب جو بربادی کر کے گیا ہے نا 5 سالوں میں، آئی ایم اے وٹنس آف دس، آپ کی پوری ٹیم تھی، حاجی رزاق، ٹپی صاحب، اور آپ کے ایک عرفان تھے SSP جو ریونیو کے SSP تھے، اور زمینیں کیسے وہاں پہ لیز کی جاتی تھی، کیسے دی جاتی تھی، آئی ایم وٹنس آف دس۔ 2012 سے تو لیز بند ہے، آپ اپنا نہ کہہ کے مشرف کر کے چلا گیا، آپ لوگوں نے 2012 سے تو لیز بند ہے بورڈ آف ریونیو کی، آپ نے دی ہیں جا کے زمینیں۔ میں 2012 کی بات ہی نہیں کر رہی، آپ جب 2008 میں آئے اس کے بعد ٹپی صاحب ان ہوئے، اور 2013 کے الیکشن کے بعد تو ٹپی آؤٹ ہو گیا۔ دیکھیں بات سنیے، اگر کوئی غلط کام کیا ہے کسی نے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے نا، کسی نے بھی کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں اس میں ایون میں نے کیا ہوں، قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک یہ بات ہے کہ جب اس وقت بھی سپریم کورٹ موجود تھا، ادارے موجود تھے، یہ لوگ موجود تھے، انہوں نے کیوں یہ کام ہونے دیا؟ کوئی بھی زمانہ ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، آپ کا MQ کا ہو، کسی کا ہو، ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کی نہیں ہے، ایکچولی یہ کام بھی سپریم کورٹ کا آج آپ نہیں تھا، مجھے یہ کام بتائیں، آپ لوگوں کا تھا۔ اسلام آباد کے اندر بنی گالا کو ریگولائز دے دیا گیا، گرینڈ حیات کو ریگولائز دے دیا گیا، اتنی مہنگی زمین، اس کو جو ہے ریگولائز کارڈ جاری کر دیا گیا۔ آپ کی شوگر ملنا لے لی ساری فری میں، آج آپ یہ دیکھیے، طاقتور کے لیے قانون ہمیشہ جو ہے کچھ آپ بھی یہ نہیں ہے، دیکھیے جو یہ غریب لوگ ہیں تو ان کو بھی ریگولائز دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں صحیح ہے، وہ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ سعید غنی صاحب کے استعفیٰ دے دینے یا نہ دینے سے کوئی بدلے گا، کوئی اس میں کوئی فرق پڑے گا، کوئی نرمی آئے گی؟ استعفیٰ، بات یہ ہے کہ استعفیٰ اس بنیاد پر کہا ہے کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے، ہم توڑیں گے نہیں، ریگولائز دے دیں، آپ ریگولائز آرڈر کریں، آپ سب کو ریگولائز دیں، جو اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ سرکار لے۔ بالکل صحیح سر، صحیح۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں، صداقت صاحب سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، اور اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں شہر قائد میں عمارتوں
کے گرانے کے حکم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اور حکومت بھی کراچی کو 40 سال پہلے والا کراچی جو ہے دوبارہ سے بنانا چاہتی ہے. تو اسی حوالے سے ہماری بات ہوئی. ہمارے ساتھ پروگرام میں ایڈوکیٹ سیفی علی خان موجود ہیں، ان سے بات ہوئی. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رانا گلزار تاج صاحب سے بات ہوئی. ابھی ہم بات کرتے ہیں صداقت حسین صاحب سے، جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں. صداقت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے، یا جس طرح غریب آدمی جو ہے اگر وہ غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے، چاہے اس کا کاروبار تھا یا اس کا گھر تھا، تو اسی طرح یہ جو بڑے بڑی عمارتیں، جو عمارتوں کے جو مالک ہیں، یا ان کی بھی یہ عمارتیں ختم کر دی جائیں گی، یا ان کیا معاملات ہوں گے؟ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پبلک سرونٹ سے زیادہ، عوامی نمائندوں سے زیادہ عوام کو ترجیح دی جاتی، عوام کو عزت دی جاتی. واحد دنیا میں پاکستان ایسا ملک ہے کہ آپ کو اگر اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہے تو عوام کو استعمال کریں، چاہے کچی آبادیاں بنا کے ان کو آباد کریں، چاہے ان کے جعلی شناختی کارڈ بنوائیں، چاہے ان کے ووٹر لسٹ میں ان کی امینڈمنٹ کروائیں. آپ کو جب کبھی بھی کسی آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو عوام کو استعمال کریں، اسے روندیں آپ. ٹھیک ہے جی. جب آپ کو کسی قانون کی امپلیمنٹ کرنی ہے تو آپ معصوم عوام کے اوپر کریں. سب سے پہلے ذمہ داروں کو سامنے لانا چاہیے. ٹھیک ہے. جو ان تمام چیزوں کے ذمہ دار رہے ہیں، چاہے وہ 40 سالہ ہوں، چاہے وہ 50 سالہ ہوں. پاکستان کا قانون 1971 سے امپلیمنٹیشن میں ہے. ٹھیک ہے جی. 1973 سے امپلیمنٹیشن میں. آپ اس وقت سے لے کے جو بھی ذمہ دار ہیں آپ اس کو سامنے لائیں. آپ چیزوں کو وہاں سے دیکھنا شروع کریں کہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی، کس نے یہ آرڈرز جاری کیے، کس کی رہنمائی میں، کس کی سربراہی میں یہ سارے کام ہوئے. ذمہ دار وہ لوگ ہیں، عوام ذمہ دار نہیں ہے. آج آپ ایک غریب آدمی کو کہیں گے کہ آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے، چلے میں آپ کو گھر دیتا ہوں، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے ان حالات میں؟ وہ گھر لے لے گا آپ سے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، اسے گھر چاہیے، اسے چھت چاہیے، وہ اپنے بچوں کو شیلٹر دینا چاہتا ہے. تو آج جس طرح آپ کا بلڈوزر یہ نہیں دیکھتا کہ اندر بچوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اندر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اندر خواتین ہیں، اندر معصوم عوام ہے، اسی طرح سے آپ کے قانون کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے سیاستدان ہے، بیوروکریٹس ہے، طاقتور ہے، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی سب سے پہلے ہونی چاہیے. آپ کی عوام اس تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر آپ سب سے پہلے ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے. اگر آپ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، یہی عوام سراپا احتجاج ہوگی. جس دن عوام نے اپنے راستے بنانا شروع کر دیے، اپنے قانون بنانا شروع کر دیے، تو آپ نے بہت سے سول انقلاب دیکھے ہوں گے. آپ بہت سی ایسی چیزوں کو ہوا دینے جا رہے ہیں کہ پبلک آپ کے خلاف کھڑی ہو. پبلک کو آپ اس موڑ پہ نہ لائیں، اس فیصلے پہ نہ لائیں کہ پبلک کے لیے یا تو مرنا ہو یا پھر جینا ہو. تو آپ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ ابھی کارروائی ہوگی؟ بالکل. سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے. سپریم کورٹ کے سخت ترین آرڈر ہونے چاہیے تھے کہ ان تمام تر ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے. ٹھیک ہے جی. بلدیاتی ادارے، دیگر عوامی ادارے اپنا کام کریں، لیکن اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کسی ایک نارمل آرڈر کو اتنا سختی سے امپلیمنٹ نہ کریں کہ اس میں وہ اپنی خار نکالیں، اپنا غصہ نکالیں عوام کے اوپر. ایسا ہوا ہے آپ کے پچھلے 6 مہینے میں جتنی بھی ڈیمولیشن ہوئی ہے، اس ڈیمولیشن کا سپریم کورٹ خود کہتا ہے، آپ کی گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ہم نے اس طرح کے آرڈرز جاری نہیں کیے تھے، ہم نے تجاوزات کے خلاف آرڈر جاری کیے تھے. ٹھیک ہے. مگر یہ تجاوزات جو ہوئی ہیں، اس میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے بھی تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں نا. یہ انہوں نے ہی آسانیاں پیدا کی تھیں اس کرپشن کے لیے اور ان سارے معاملات کے لیے. یہی وہ ذمہ دار ہیں جو اپنے مضبوط ترین آقاؤں کے ہاتھ اپنے سروں پہ رکھ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. جیسا کہ محترمہ نے فرمایا کہ بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑی بڑی شخصیات باقاعدہ انوالو رہی ہیں، بچہ جانتا ہے. آپ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے؟ آج آپ شخصیات کے خلاف، آپ آج عہدوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے بات تو کرتے ہیں، لیکن کس کو آپ نے کٹہرے میں لایا؟ کس کو آپ نے سزا دی؟ نہیں، کٹہرے میں تو لے کے آئے ہیں. وہ زرداری صاحب بھی کٹہرے میں آئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کٹہرے میں آئے ہیں. سر وہ کٹہرے میں لانا نہیں ہوتا، وہ تو مینیج کر کے نکل جائے گا، کیونکہ اس کو بڑا اچھا آتا ہے کیس اس کو مینیج کر کے، اور پھر بعد میں کہنا ہے 11 سال قید میں نے جیل بھگتی. چاہے وہ جیل اس نے ضیاء الدین ہاسپٹل میں ایکٹریس نور کے ساتھ ہی بھگتی، انہوں نے اصل جیلیں دیکھی کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल कैसे हैं आप? आपकी ड्रेसिंग से मैं बहुत जेलस हूँ हैं? और मुझे बहुत खतरे की बू आ रही है और जरा घर में जाने से पहले जरा एहतियात कीजिएगा। और मेरी प्यारी बहू जो है उसको भी मैं ये मैसेज भेजूंगा। मैं अननेसेसरी बातें कर रहा हूँ, लेकिन बेटा बड़ा प्यार है आपसे, बड़ा दिल। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा, अब असल मौजू पे आ जाता हूँ। आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ, सारे लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, सिवाय पीपल पार्टी के। हर आदमी जानता है कि इन लोगों ने कहा आज लीज बंद है जिन इलाकों में, आप जितने चाहे पैसे उसमें ऐड कर दें, आपकी लीज हो जाएगी, और आज भी हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने हजरात बैठे हैं ये सारे ये तो बता रहे कि ये पौधा निकल गया, इसको काटना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज इस मौजू पे ये बात की जाए कि ये चीजें करना किस तरह मुमकिन है, उस पर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंकल। सैफी जी क्या कहती हैं इनके? देखिए, इसमें जो कि इन्होंने कहा कि हम सोल्यूशन की तरफ आए। जी हाँ। तो सोल्यूशन में देखिए, एक रिव्यू एप्लीकेशन उसको फाइल होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, और उसमें जो गरीब आवाम हैं उनके लिए रिलीफ मांगना चाहिए था, क्योंकि ये केएमसी को ऑर्डर्स थे कि आप तोड़ें, तो ये रिवीजन या रिव्यू जो भी है वो केएमसी की तरफ से या हुकूमत सिंध की तरफ से जानी चाहिए थी कि जी ये नक्शा है, पुराने सारा जो साइट प्लान है वो निकाल लें। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा एक मसला ये भी है कि रेजिडेंशियल कौन सा है। अच्छा, कुछ तो जो इलीगल है ना वो तो बिल्कुल ही तोड़ देने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं कि जो वो इलीगल ज़मीनें बेच के भाग गए, जो बैठा हुआ उसका तो कसूर नहीं है, उसने तो बेचारे ने लीज के पेपर भी लिए, सब लिए, जो भागा है उसको पकड़ के लेके आए ना, उससे रिकवरी करें। कि सिर्फ हम लोग यही सुनते रहे, खान साहब भी कहते रहे रिकवरी करेंगे, क्या रिकवरी हुई? नहीं तो उन बाबों को भी डाले ना जेल में पकड़ के, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिन्होंने काम शुरू किए थे। अकाउंट से कौन सी रिकवरी होनी है, बचाए इसके कि एक तमाशा लगा हुआ है। यहाँ जरदारी साहब का केस लगा होता है, पूरा हाई कोर्ट से लेके बैंकिंग कोर्ट जो है वो लॉयर से, और वो ट्रैफिक जैम, ठीक है जी, उधर नवाज शरीफ आ रहा है तो उधर भरा हुआ, ये सब तमाशा। यार ये बंद करें तमाशा, हमें बताएं पैसे कितने रिकवर किए लूटे हुए। इसी तरह से जो बिल्डर्स भाग गए हैं बना के बिल्डिंग्स, उनको पकड़ें। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरपोल है, आपके पास आज सारी चीजें हैं कि आप उनको ढूंढ के निकालें, उनसे पैसे निकलवाएं। अब उस गरीब को तो पीस रहे हैं जो बेचारा बैठा हुआ पैसे देके, और जो लेके भाग गया है उसके ऊपर वो है ही नहीं कुछ भी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सारा एक जो है प्रोग्राम बना के देना चाहिए था कि हुकूमत इस तरह से एक्ट करेगी। ये नहीं कि भाई हमें वो 40 साल वाला पाकिस्तान कराची दे दो। भाई 40 साल मैंने तो 2 पैसे दे के बैठी ना किसी भी शॉप पे या घर पे, मैंने तो पैसे दिए। अब मैं उठ जाऊं कि जी मैं इलीगल हूँ, जो मुझसे पैसे लेके भाग गया उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। अब जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से अपने कमर्शियल अपनी रेजिडेंशियल को कमर्शियल करा लिया, उनकी सेटिंग हो गई सिंध हुकूमत से, उन्होंने रेजिडेंशियल के कमर्शियल के कन्वर्जन के पैसे भी नहीं दिए, वैसे ही बैठे हुए। उनके ऊपर भी एक्शन हुआ। जब एक्शन हुआ तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम पैसे भर देते। वो डिफरेंशियल अमाउंट जो उस वक्त था 40 साल पहले था, वो क्या होगा आज आप देख लीजिए, डॉलर सोना पेट्रोल कहाँ है, अब वो उतने पैसे देके फिर बैठ गया। तो मतलब ताकतवर के लिए इतना कानून जो है वो कमज़ोर है, और कमज़ोर के लिए तो बिल्कुल बेचारे के लिए। अब मैं एक ऐड कर दूं, मैं देखिए मैं पीपल्स पार्टी या किसी भी पार्टी के खिलाफ, हमारे अपने लॉयर्स में, हमारा लॉयर्स क्लब है क्लिफ्टन में, जो आगा खान हॉस्पिटल है उसके साथ हमारा लॉयर्स क्लब है। वो लॉयर्स क्लब की ज़मीन ली गई थी क्लब के लिए, वहाँ शादी हाल चल रहा है। ओके ठीक है, मैं ये बहुत आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहने जा रही हूँ, और हमारा जो ग्रुप है लॉयर्स का, हमारी सालों से ये कोशिश है कि वहाँ क्लब बनाया जाए। अब वो कितने पैसे महीने के उनको मिल रहे हैं जो प्रेसिडेंट हैं, अभी नईम कुरैशी साहब आए उस दिन मैंने कहा नईम भाई प्लीज़ क्लब बनवाएं, आप क्या शादी हॉल बना के बैठे हुए हैं? तो कह लगे कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं, 10 लाख रुपया महीना आ रहा है, और वकीलों की वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, उनको भी डिस्काउंट मिलता है 20%। ये अरे भाई, जो चीज़ जिस मकसद के लिए ली गई थी आपने क्यों नहीं बनाया? सिंध गवर्नमेंट क्यों ले लेती है लॉयर्स के खिलाफ? क्यों नहीं एक्शन लेती? क्योंकि आपके अपने ग्रुप्स बने हुए। मैं खुद अपनी फर्टर्निटी के खिलाफ बात कर रही हूँ ना, कि जो ज़मीन हमने सिंध से ली लॉयर्स क्लब के लिए कि वहाँ क्लब बनेगा, लॉयर्स के बच्चे जाएंगे, फैमिलीज जाएंगी, आप क्लब बनाने के बजाय वहाँ पे इतने सालों से आप वहाँ पे शादी हाल चला रहे हैं।
ٹھیک ہے. اور ابھی تو شادی حال ٹوٹنے کی بھی بات ہو رہی ہے, تو مجھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے سب سے پہلے ہمارا لائرز کلب ٹوٹے. صحیح ہے, دیکھ قانون تو سب کے لیے ایک صحیح ہے, صحیح ہے, ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. ایک افلاطون نے کہا ہے نا کہ یہ قانون ایک جالا ہے, ایک جال ہے, جو کمزور بندہ پھنس جائے گا, جو طاقتور ہوگا اپنے دانتوں سے کاٹ کے نکل جائے گا. تو ایگزیکٹلی ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہے. یہ افلاطون نے مجھے لگتا ہے صرف پاکستان کے لیے کہا ہے, باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم رانا گلزار تاج صاحب سے جانیں گے کہ ان معاملات کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اور کس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو بیچ کا راستہ نکال کے دونوں کا جو ہے وہ فائدہ دیکھا جا سکتا ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں شہر قائد میں 500 کے قریب گرائے جانے والی عمارتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بیان کے بارے میں. اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں ایڈوکیٹ سیفی علی خان صاحبہ, رانا گلزار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور تجزیہ کار صداقت حسین موجود ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا بڑی تیزی سے اینڈ کی طرف آ گیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ میں جاتے جاتے اپنے ان مہمانوں سے کوئی ان کے پیغام یا سولوشن جو ہے یہ شامل کروں پروگرام میں. تو صداقت صاحب, آپ شارٹلی بتائیے گا کہ کیا اس کا جو ہے وہ سولوشن ہونا چاہیے, اور ابھی کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو سولوشن میری نظر میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں جی, پبلک ریفارم لے کے آئیں حقیقی معنوں میں. آپ سرکاری سطح پہ کچھ ایسی چیزیں ڈکلیئر کریں عوام کو کہ جس کو عوام سمجھے. یہ آپ کی صورتحال عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی اور صورتحال ہوتی ہے, شام کی پلاننگ وہ کر نہیں سکتے. تو سب سے پہلے عوامی سطح پہ آپ کے منصوبے, آپ کی ڈیولپمنٹ پالیسیز کا آنا بہت ضروری ہے کہ آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں کراچی سٹی کو. اگر آپ کو کراچی سٹی کو 40 سال پیچھے لے کے جانا ہے تو آپ 40 سال آگے کیوں نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ تمام تر پلاننگز عوام کے سامنے آئیں تاکہ عوام کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ آج اگر میرا گھر ٹوٹ رہا ہے تو اس کی جگہ ایک اچھا گھر بن سکتا ہے. آج اگر میرا شہر تھوڑا سا ڈیمولش ہو رہا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوگی. تو میرا تو سب سے پہلے میسج گورنمنٹ کو بھی یہ ہے اور ذمہ دار اداروں کو بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈیولپمنٹ کی پالیسیز کو ڈکلیئر کریں. بالکل صحیح. جی رانا صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ جی جو کچھ ہوا ہے غلط ہو رہا ہے. بجائے ہم اتنا ٹائم لگا رہے ہیں کہ بھائی ان کو توڑا جائے, ان کو ریگولائز دیا جائے, اور جہاں جہاں ہے اور جو بہت اہم ہے جس کو مطلب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہی مشکلات کر رہا ہے کہ اس کو صاف کرنا, اس کو صاف کر دیا جائے. بقایا لوگوں کو ریگولائز آرڈر جاری کیا جائے اور باقاعدہ ان سے فیس لی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ کمان سے تیر نکل چکا ہے, کیونکہ جن لوگوں کی توڑ پھوڑ ہونی تھی, کاروبار تباہ ہونے تھے, وہ ہو چکے ہیں, تو اب الٹرنیٹ دے رہے ہیں نا, ان کو تو الٹرنیٹ دیا جا رہا ہے نا, ان کو الٹرنیٹ دیا جا رہا ہے. مزید اس چیز کو روکا جائے. کراچی کو, لاہور میں, جہاں بھی ان سب کو ریگولائز دیا جائے. جو یہ کرونا رو رہے, پیسہ نہیں ہے تو یہ پیسہ اکٹھا کیا جائے, بجائے بے گھر کرنے کے باوجود ان کو ریگولائز. جیسے کہ اسلام آباد میں گرینڈ ہائٹس کو دے دیا گیا, بنی گالا کو دیا, تو ان کو کیوں نہیں دے رہے, ان کو ریگولائز دیا جائے. بالکل صحیح. جی سیفی جی, آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میری نالج میں تو یہ بات نہیں ہے ابھی تک کہ کسی کو آلٹرنیٹ کیا گیا ہے, کیونکہ میرے پاس, میں ایز اے لائر, میرے پاس بہت سارے دکاندار آئے تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ سائٹ پلان نکلوائیے. پہلے میں اس میں دیکھوں کہ آپ کا کمرشل ہے یا ریزیڈنشل ہے, اور آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ میرٹ آف دی کیس بات کرتے ہیں, ہواؤں میں بات نہیں کرتے ایز اے پالیٹیشین. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہاں, سپریم کورٹ کو ضرور نظر ثانی کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ جو غریب غربا ہے, ناٹ شادی ہالز, میں ان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گی کہ جو شادی ہال, اور شادی ہال ایک شادی کرنے کے لیے آپ 10 لاکھ روپے ایک دن کے شادی ہال کو دے دیں. اتنی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے بھائی, ان کے بھی بہت جو ہے نا ہواؤں میں دماغ ہے. وہ شادی ہال سارے ٹوٹنے چاہیے. صحیح ہے. میرا سٹانس یہ ہے کہ 500 شادی ہالیں ٹوٹ جائیں. کیوں, پہلے محلوں میں شادیاں نہیں ہوتی تھی, پہلے گھروں کے باہر دیگیں نہیں پکا کرتی تھی, کہ اتنی مصیبت آ گئی کہ ہم نے بینکویٹ ہال ضرور کرانا ہے. ہاں, اپنے گھروں میں لمیٹڈ آپ کام کریں, اور شادی کو ویسے بھی آسان بنانا چاہیے. بالکل توڑیں, کیونکہ یہ مافیا ہے, یہ مافیا ہے. ہاں, غریبوں کے لیے ان کو آلٹرنیٹ دے, اس کے لیے چاہے حکومت بنائے کوئی پالیسی یا سپریم کورٹ کوئی راستہ نکالے, ان کے لیے ہمیں میرا سٹانس یہی ہے کہ ان کے لیے ہونا چاہیے. اس میں ایک یہ چیز یہ ہے کہ ایک پابندی لگائی جائے کہ جی جو بھی ایس ٹی یا رفاہی پلاٹ جو ہو چکے ہیں
ان کو جو ہے روکا جائے اور جو مزید جو ہے تو بھائی جان یہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کرے گی نا, یہ کام سپریم کورٹ کا تھوڑی ہے. سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ میں جانے نہیں دیا. پھر کیا آپ کرتے ہیں, جیسے ایک سیکنڈ فہیم تھوڑا سا کوئی لڑائی کی بات نہیں. جیسے وہ بی اے کی شرط آ گئی تھی کہ کوئی ایم پی ایم این اے لڑے گا تو آپ نے اپنے مطلب کے لیے جا کے کوئی سارے جاہل بھیجنے تھے, آپ نے وہ شرط ہٹا دی. مطلب جو آپ کے لیے اچھا ہوگا وہ اس کے لیے آپ قانون سازی کریں گے, جو غریب کے لیے ہوگا اس کے آپ کوئی قانون سازی نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ سارے مہمانوں کا بے حد شکریہ. اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں, آپ دوستوں کی رائے بھی ہمیں شامل کرنی تھی, مگر ہمیں بریک کی طرف بریکس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمیں وقت بہت کم ملا ہے. جو ہمارے مہمانوں سے جو بات ہوئی ہے وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو غریب عوام ہیں, جن کے گھروں کو اور دکانوں کو, کاروباروں کو توڑا گیا ہے, ان کو کہیں نہ کہیں کسی بھی صورت سے انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. چاہے وہ 50 لاکھ گھر جو حکومت نے بنانے تھے وہ ان میں سے انہیں گھر دیے جائیں, اور یا انہیں جو نوکریاں پرووائڈ کرنی تھی ان میں سے نوکریاں دی جائیں. مگر سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے اور جن کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.